बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल तिलिस्म इश्क, राइटर अनाबिया शाह, एपिसोड नंबर 21। हमज़ा रेस्टोरेंट जाने से पहले केक लेने गया था। इसके साथ ही उमैर भी था, जो गाड़ी में ही बैठा था, इसका इंतज़ार कर रहा था। हमज़ा अपनी ही धुन में दुकान में दाखिल हुआ। इससे पहले ही एक लड़की दुकान की दहलीज से उलझकर ज़मीन दोज़ हुई थी और जो केक इसके हाथ में था वो भी दूर जा गिरा था। हमज़ा ने जब यह सीन देखा तो उसके लिए अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। वो मुंह नीचे करके हंसने लगा। वो जो नीचे गिरी थी, इसने सर उठाकर देखा और खूनखार निगाहों से हमज़ा को घूरा, जो थोड़ा दूर इसके खड़ा हंस रहा था। वो खुद से तिलमिला कर उठी थी और बेबसी से अपने केक को देखा, जो ज़मीन की जीनत बना हुआ था। क्यों फिर भी भाग कर इसके पास पहुंची और अल्लाह का नाम लेते हुए इसको खोल कर देखा तो केक का बेड़ा गर्क हो चुका था और इसकी ये हालत देखकर दांत पीसती हुई रह गई थी। इधर उधर देखा, कोई नहीं था आस पास, और थोड़ी दूर हमज़ा खड़ा हंस रहा था। इसको कुछ नहीं सूझा तो हमज़ा पर चढ़ दौड़ी। यू चीप इंसान, बदतमीज़, क्या मिला तुम्हें? मुझे गरीब को गिराकर मेरा पूरा केक ख़राब कर दिया। इतनी मुश्किल से पैसे जमा करके लेने के लिए गई थी और तुम इसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। अल्लाह पूछेगा तुमसे। वो इंतहाई दुख से कभी अपना केक देखती, कभी हमज़ा का चेहरा। फिर एकदम वापस नाक के नथे फुलाकर बोली, पैसे निकालो मेरे। वो मुश्किल से ही हमज़ा के सीने तक आ रही थी। नाक की चोंच हर नज़र का चश्मा भी था, सी ग्रीन करता, और नीचे जीन्स की पैंट पहने हुए थी और गले में घुमाकर स्कार्फ डाला हुआ था। मैंने क्या करा? हमज़ा इस इल्ज़ाम पर भचंक रह गया था। अरे अरे, कैसे काके बन रहे हो ना? मुझे गिराकर मेरा नुकसान करके कितनी आराम से बोल रहे हो। मैंने क्या करा? मेरे केक के पैसे निकालो जो तुमने ख़राब किया है। वो अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली थी। किस खुशी में मैडम? मैं पैसे नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जानती नहीं हो मुझे, मैं कौन हूँ? वो भरम दिखाते हुए बोला था। अरे तुम नहीं जानते हो मैं कौन हूँ? 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे मुझे यहाँ भीड़ इकट्ठा करने में, इसलिए शराफत से मुझे मेरे पैसे दो, मेरे पैसे मुझे दे दो। अरे तुम क्या पागल हो? हमज़ा को इसकी दिमागी हालत पर शक हुआ था। तुम तो घटिया इंसान हो, तुम होगे पागल। मेरा एक तो मेरा केक ख़राब कर दिया, ऊपर से मुझे बोल रहे हो मैं पागल हूँ। तुम होगे पागल, मेंटल और बावले भी। ओ हेलो, ज़बान संभाल के बात करो, ज़्यादा बोल रही हो। मैं बता रही हूँ, मेरे पैसे मुझे दो वरना मैं भीड़ इकट्ठा कर लूँगी, वो शोर मचा दूँगी, तुम मुझे छेड़ रहे हो। हमज़ा ने इसकी जुर्रत पर ज़ब्त से जबड़े बीचे थे और शदीद तैश में बोला था। करो तुम, बोलो, भीड़ इकट्ठा, देखता हूँ मैं कौन आता है और क्या करता है मेरे साथ। अच्छा तो तुम मुझे तड़ी लगा रहे हो? हाँ लगा रहा हूँ। तुम भीड़ इकट्ठा करो, देखता हूँ क्या होता है मेरे साथ। वो नहायत संजीदगी से बोला। देखो मुझे तड़ी मत लगाओ, मैं कर लूँगी इकट्ठा। वो तनबीह उंगली उठाकर बोली थी। तुम करो, जब सब यहाँ जमा हो जाएंगे तो मैं इनको CCTV फुटेज दिखा दूँगा कि वो देखो वहाँ कैमरा लगा हुआ है। इसने दुकान की तरफ ऊपर इशारा करते हुए कहा था। इसने नज़र उठाकर ऊपर देखा तो ज़बान दांतों में दबाई थी और इधर उधर देखने लगी थी। क्या बचे कैसे? हाँ तो मिस अब क्या बोल रही थी कि देखो मैंने इतनी मुश्किल से अपना बजट बनाकर केक लेने आई थी और वो भी गिर गया। वह रोने जैसी शक्ल बनाकर बोली, हाँ मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। दूसरी कोई बात नहीं बनी तो सरपट दौड़ी। हमज़ा ने तासुफ से इसके पेट को देखा। वह सर झुकाकर गर्दन के अंदर गया था। शाम को उठने में काफ़ी देर हो गई थी। वजदान ने एक पल के लिए सोचा भी था कि इसको उठाने का, लेकिन फिर सर झटक कर अपने काम पे चला गया। अब वो वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आई और फ़ोन उठाकर हमज़ा को कॉल मिलाई। 2 बेलों के बाद फ़ोन उठा लिया गया था। अस्सलाम वालेकुम, हमज़ा ने फ़ोन उठाते हुए कहा। आदाब से सलाम किया। वालेकुम सलाम। क्या बिना मिले तुम इस लड़की से नहीं मिशी? बस मैं और उमर भाई निकल रहे हैं, अभी एक दुकान पर आए थे काम से। हमज़ा टाइम पर पहुंच जाना और इससे मिल भी लेना यार। मिशी एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? मैं पहचानूंगा कैसे इसको? सिर्फ नाम पता है मुझे और इसका कुछ नहीं। टेबल नंबर 5 पर, और तुमको वो मिल जाएगी, वहाँ चले जाना। जो लड़की वहाँ मौजूद होगी इसे नाम पूछ लेना। अगर वो हम ना हुई तो इससे सामान ले लेना और साथ में इसके गाँव आ जाना, ठीक है? अब भी कोई प्रॉब्लम है? हाँ ये निशानी ठीक रहेगी। तुम अकेले हो? ये उमैर साथ ही है, वो सवालिया बोली। अभी तो बताया ना आपको, उमैर भाई और मैं बस निकलने लगे हैं। हाँ सही है, उमैर भी मिल ले, इससे ये लड़की बहुत काम आएगी हमारे साथ। साइबर एक्सपर्ट है वो, कंप्यूटर लैपटॉप का कीड़ा है। मैं सैलरी वगैरह सब फिक्स कर ली है। तुम उमैर और वो तीनों यहाँ आज ही रात को गाँव आओगे, ठीक है? फिर सारी कार्रवाई तुम लोग सब की मौजूदगी में शुरू करेंगे। इस दैट क्लियर? यस क्लियर। वो इसको चंद नसीहतें करके कॉल कट कर गई थी और नाश्ते के लिए नीचे की जानिब बढ़ी। दिन के कोई 12 का टाइम हो रहा था। हवेली में सभी अपने कामों में मशगूल थे।
آج وجدان برق اور مستجاب کے ساتھ آفس گیا تھا۔ پنچایت صغیر شاہ اور ان کے بیٹے گئے تھے۔ نہید بیگم اپنے کمرے میں آرام کری تھی، جبکہ نگینہ بیگم پپھو کے ساتھ آریان کو دیکھنے ہسپتال گئی ہوئی تھیں۔ کچن میں سحر کافی دنوں بعد آج کھانا پکانے آئی تھی۔ مشام کچن میں داخل ہوئی تو اس کو سحر کی پشت دکھائی دی۔ وہ بلو شلوار قمیض اور سفید دوپٹے پر سر پر جمائے کھانا پکانے میں مگن تھی۔ اس کی پشت دیکھتے ہی پہچان گئی تھی یہ سحر ہے۔ اس نے مصطفیٰ کے منہ سے اس کے بارے میں بہت سنا تھا۔ وہ جانتی تھی مصطفیٰ کے لیے سحر کیا اہمیت رکھتی ہے۔ مشام نے مسکراتے لہجے میں اس کو سلام کیا۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ بول کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ سحر نے مڑ کر اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کی جانب دیکھا جو وائٹ شلوار قمیض اور وائٹ ہی دوپٹے شانوں پر پھیلائے اس کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں بہت دلکش تھیں اس کی، اور اس کی بات کا اعتراف اس نے اپنے دل میں کیا تھا۔ مشام کی آنکھوں میں بہت کشش تھی۔ اس کی آنکھیں کسی کو بھی اپنی سحر میں جکڑ لیتی تھیں۔ سرخ سفید رنگت اور چہرے پر بھلی مسکراہٹ وہ سحر کو بہت پیاری لگی تھی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ دھیمی آواز میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میرا نام سحر شاہ ہے۔ مجھے لگا تھا جتنا میں نے مصطفیٰ سے تمہارے بارے میں سن چکی ہوں نا، تم وہی ہو۔ تمہارے اندازے سے میں پہچان گئی تھی میں کہ مصطفیٰ کی لاڈلی بہن ہے یہ۔ وہ مسکراتے ہوئے لہجے میں اس کو دیکھ کر پرسوز آواز میں بول رہی تھی۔ مصطفیٰ کے ذکر پر اداسی والی مسکراہٹ آئی۔ آپ جانتی ہو لالا کو؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ بہت اچھا دوست تھا میرا وہ، میری اور اس کی بہت بنتی تھی، لیکن مجھے بہت تنگ کرتا تھا۔ وہ ہلکا سا کہکا لگا کر بولی۔ وہ مجھے تنگ بھی بہت کرتے تھے، لیکن پتہ ہے آپ کو، میں تو چاہتی ہوں کہ وہ مجھے دوبارہ ویسے ہی تنگ کریں، لیکن اب ایسا ممکن کہاں ہے۔ آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی۔ وہ جتنا خود کو رونے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کا اتنا ہی رونا آ رہا تھا۔ مشام نے اس کو روتے دیکھا تو ضبط سے جبڑے بیچے اور سخت لہجے میں بولی۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے سحر کہ شاہ تمہارا بھائی جو تمہیں بنانا چاہتا تھا، تم اس کی زندگی میں بنی نہ۔ اور اس کے مرنے کے بعد سحر نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کو ہرگز توقع نہیں تھی مرنے کے بعد وہ یوز کرے گی۔ مصطفیٰ کیا چاہتا تھا تمہیں؟ مضبوط چٹان کی طرح دکھنا۔ تم سوائے رو کر اپنی تکلیف پہنچانے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی ہو۔ میں رو نہیں رہی ہوں۔ وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ وہ تو دکھ رہا ہے نا کون رو رہا ہے، وہ کون ہنس رہا ہے۔ تم سے اتنا ہی کہوں گی لڑکی، خود کو مضبوط بناؤ۔ اگر رونا چاہتی ہو تو خدا کے سامنے رو۔ خود کو تکلیف میں رکھو گی تو وہ بھی وہاں خوش نہیں رہے گا۔ اتنا رونے والوں کے خواب میں بھی نہیں آتے۔ آپ کے دل سے عزیز لوگ کیا آیا تمہارے خواب میں ایک دفعہ بھی؟ سحر نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کبھی نہیں آئے گا جب تک تم رونا نہیں چھوڑو گی۔ مجھے نہ سمجھ نہیں آتا سحر انسان کو جب اللہ زمین پر بھیجتا ہے تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے، سیلیبریشن کرتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ خوشیاں بانٹتا ہے۔ جب وہ اللہ اپنی دی ہوئی چیز واپس لیتا ہے تو انسان اتنا روتا کیوں ہے؟ وہ تو اللہ کی چیزیں ہیں نا۔ نہ لے لیں اس نے۔ آج مصطفیٰ ہے، کل میں ہوں گی، پھر ایک نہ ایک دن سب کو جانا ہی ہے نا۔ پھر اتنا رونا، اور کس سنجیدگی سے وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ میں رونا نہیں چاہتی ہوں، لیکن آنسو میری آنکھوں سے میری آنکھوں میں خود آ جاتے ہیں۔ وہ نہایت افسوس سے بول رہی تھی۔ میں جانتی ہوں، لیکن خود کو روکنے کی کوشش کرتی ہو۔ تم رو نہ، لیکن تم بھی پھر بھی رو جاتی ہو۔ یہاں پر ہی تو سحر بی بی آپ کا خود پر کنٹرول کرنا ہے نا۔ جس دن تم نے اپنے ایموشنز پر کنٹرول پا لیا نا، یہ دنیا تمہاری مٹھی میں ہوگی اور تم وہ ہر چیز کر سکو گی جو تم چاہتی ہو۔ میں جانتی ہوں یہ بہت بڑی بات بول رہی ہوں، کیونکہ تم الگ مزاج اور الگ ماحول کی ہو، لیکن خود کو کنٹرول کرنا سیکھو ورنہ تم کوئی اور کنٹرول کرنے لگے گا اور تم ایک کٹ پتلی بن جاؤ گی۔ کبھی بھی مدد کی کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو بند اس ہو کر بولنا، کبھی گھبراؤ مت۔ بہت پیار کرتا تھا مصطفیٰ تم سے، ہم سب سے بھی میرا دوست تھا، وہ دل کے بہت قریب تھا، اس لیے اس کے ہر رشتے میرے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے۔ بہت افسوس ہے مجھے اس کے جانے کا، لیکن مجھے صبر آ گیا ہے، یہی سوچ کر کہ وہ اللہ کی چیز تھی، اس نے لے لی۔ چندہ جتنا خود کو تکلیف دو گی اتنی تکلیف اس کو بھی ہوگی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سحر نے اپنی آنکھیں صاف کریں اور مسکراتے ہوئے سارا ثابت میں ہلایا۔ یہ ہوئی نا بات گڈ گرل؟ مشام دل سے مسکرائی تھی۔ میم اگر آپ کو برا نہ لگے تو پلیز مجھے ناشتہ مل سکتا ہے؟ دراصل مجھے دوائی لینی ہے پلیز، وہ عاجزی سے بولی۔
بس 5 منٹ میں آپ کو مزیدار سا پراٹھا بنا کر دے دیتی ہوں۔ نہیں بچے، مجھے پراٹھا نہیں چاہیے، وہ بالکل مصطفیٰ کی طرح بولی۔ سحر نے بے ساختہ مڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ دراصل میں ڈائٹ کرتی ہوں، بس مجھے بریڈ اور مکھن دے دو اور ایک کپ مزے والی چائے پلیز۔ جی ابھی بنا دیتی ہوں، وہ بول کر اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی اور مشام بھی اس سے تھوڑی دیر میں کوئی نہ کوئی بات کرتی رہی تھی۔ وہ لوگ میٹنگ روم میں بیٹھے آفس کے ورک پر ڈسکشن کر رہے تھے۔ وجدان سربراہی کرسی پر براجمان تھا۔ آج اس نے شلوار قمیض نہیں پہنی تھی، بلکہ وہ بلوں جینز کی پینٹ اور سفید شرٹ میں تھا، جس کے اوپر وہ 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ شرٹ اس کے مضبوط کثراتی جسم پر بہت ٹائٹ تھی، جس سے اس کی پیک بھی واضح ہو رہے تھے۔ بال جل سے سیٹ تھے۔ وہ بہت سنجیدگی سے میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا، سنجیدگی میں بھی غضب ڈھا رہا تھا۔ وجدان کی 1-2 بار نظر مستجاب پر جاتی، جو بہت خاموشی سے نظریں جھکائے کسی اور ہی جہان میں تھا۔ اس کا دھیان بالکل میٹنگ کی جانب نہیں تھا، جبکہ برق بھی اس کو تھوڑا کھویا کھویا لگا تھا۔ جتنے بھی پوائنٹ میں نے آپ لوگوں کو دیے ہیں نا، ان سب پر فوکس کریں اور مجھے کسی سے کوئی بھی شکایت کا موقع نہیں چاہیے۔ سو جسٹ لیو ایوری ون۔ اس نے جلدی سے میٹنگ ختم کری اور سب کو وہاں سے جانے کے لیے کہا، سوائے مستجاب اور برق کے۔ دونوں ابھی بھی دنیا سے غافل کسی اور ہی سوچ میں غم تھے۔ اس نے اپنا گلا کھنگارا، دونوں سے ایک ساتھ ہی اپنے روب دار آواز سے مخاطب ہوا تھا، کیا بات ہے جو تم دونوں کو اتنا پریشان کر رہی ہے، جس کی وجہ سے میٹنگ پر بالکل دھیان نہیں دیا تم دونوں نے؟ بڑا بھائی ہوں، تم دونوں کی بنا کسی ہچکچاہٹ کے شیئر کر سکتے ہو مجھ سے۔ برق اور مستجاب دونوں نے بے ساختہ سر اٹھا کر اس کے سنجیدہ چہرے کی جانب دیکھا۔ سب سے پہلے مستجاب گڑبڑاتے ہوئے بولا، کچھ نہیں ہوا بھائی، سب ٹھیک ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اس کو ایک دم ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ مستجاب، کیا تم جانتے ہو مجھے جھوٹ نہیں پسند ہے؟ اس نے سوالیہ سے اس سے پوچھا تھا۔ جی بھائی، مجھے علم ہے آپ کو جھوٹ نہیں پسند۔ اس نے نگاہیں نیچے کری۔ ہی کہاں اس وقت تم کیا کر رہے ہو کہ میں آپ سے بات؟ وہ تھوڑا ہچکچا کر بولا تھا، نہیں تم بات نہیں، جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ بالکل اسپشٹ انداز میں بولا تھا، اگر کوئی پریشانی والی بات ہے تو بچے بولو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ مستجاب نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پوچھا، اور دل میں سوچا کہ اس سے اپنی پریشانی شیئر کر لے، لیکن منہ نیچا کر کے آنکھوں میں انکار میں سر ہلایا تھا۔ مستجاب اس کے کانوں سے وجدان کی سنجیدہ آواز ٹکرائی تھی تو اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ بولا، کیا بات ہے جو میرا بھائی اتنا پریشان ہے؟ وہ بے حد نرمی سے بولا۔ اس کی آنکھوں میں بے ساختہ نمی چمکی تھی۔ برق نے جب اس کی آنکھوں میں نمی محسوس کری تو وہ بھی نرمی سے بولا، کیا بات ہے مستجاب، ہم بھی تمہارے بھائی ہیں، بولو تو صحیح، کیا پتہ تمہارے پاس تمہارے مسئلے کا حل موجود ہو۔ اس لیے دونوں کو ایک نظر دیکھا اور گہری سانس لے کر نہایت ہی دکھ بھرے لہجے میں بولا تھا کہ لالا، جب مصطفیٰ لالا اس دنیا سے گئے تھے تو وہ مجھ سے ناراض تھے اور مجھے اتنا وقت نہیں ملا تھا کہ میں ان سے معافی مانگ لوں۔ صرف ایک شخص ہے، اگر وہ مجھ سے معاف کر دے تو وہ بھی معاف کر دیں گے، لیکن وہ کسی صورت مجھے معاف نہیں کر رہا ہے۔ وہ بھی اس ظالم دنیا کی طرح پتھر ہو گیا ہے، بن گیا۔ کس بات پر ناراض تھا وہ؟ اس کی بات سن کر وجدان سنجیدگی سے بولا۔ وجدان کی سنجیدہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کی گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی تھی۔ اس نے بے حد دھیمی آواز میں کہا، میں سحر پر ہاتھ اٹھایا تھا، آنکھیں بالکل نیچے تھی۔ اس کی بات سن کر وجدان نے ضبط سے جبڑے بیچے، جبکہ برق اپنی کرسی سے کھڑا ہو کر بنا لحاظ کے دھاڑا تھا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی ہماری سحر پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اس کا تو خون ہی کھول گیا تھا۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر مستجاب کو اپنا آپ زمین پر گڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وجدان نے اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار دیکھے تو برق کو ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ صرف وجدان کا لحاظ کر کے بیٹھ گیا تھا، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کے منہ پر رکھ کے 2 تھپڑ لگائے۔ تم نے سحر پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ وہ جو بالکل نیچے نگاہیں کر کے بیٹھا تھا وجدان کی آواز سے واپس ہوش میں آیا۔ ایک سرد سانس کھینچ کر واپس سے بولا تھا، آپ سب جانتے ہیں نا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا نکاح اس سے ہو، اس لیے میں اس کو ہر بار بولتا تھا کہ وہ آپ سے یا پھر دادا سے بات کر لے، لیکن اس کی ایک بات اچھی تھی، وہ کبھی میرے سامنے ایک لفظ نہیں بولتی تھی، خاموشی سے سب کچھ برداشت کر جاتی تھی۔ لیکن ایک دن جب میں نے کہا کہ اس نے ایک نظر برق دیکھا اور لہجے کو مزید شرمندہ کرتے ہوئے بولا، میں نے حفظہ بھابھی کو 2 ٹکے کی بول دیا تھا،
برق کی رگیں غصے سے پھٹنے کے قریب تھیں۔ اس کا واقعی بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ مستجاب کو 2 یا 3 تھپڑ تو لگائی، لیکن بھائی بس وہ میرا غصہ تھا جو میں سحر پر نکالنا چاہتا تھا، اور کوئی مطلب نہیں تھا میرا۔ لیکن اس دن سحر نے مجھ سے یہ بول دیا کہ میں خود جا کر دادا سے بات کر لوں۔ لالا مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور اس کا میرے آگے بولنا، اور میرا ہاتھ سحر پر، اور میری یہ گھٹیا حرکت مصطفیٰ لالا نے دیکھ لی، اور اللہ کی قسم انہوں نے مجھے بھی ویسے ہی بلکہ اس سے بھی 3 تھپڑ اسی وقت مارا تھا۔ اس کی بات سن کر برق بولا تھا، بالکل ٹھیک کیا تھا، بلکہ مصطفیٰ لالا کو 1 نہیں 2 لگانے چاہیے تھے تمہیں۔ برق غصے بھری آواز میں دانت پیس کر بولا تھا۔ اس نے شرمندہ نگاہوں سے وجدان کی جانب دیکھا، جس نے اس کے آگے بولنے کا اشارہ کیا، تو وہ مزید بولنے لگا۔ اس کے بعد لالا نے کہا تھا کہ اگر وہ تمہیں معاف کر دیتی ہے تو ہی وہ معاف کرے گا۔ اس کی آواز یہاں کافی نم ہو گئی تھی۔ تو تم نے معافی مانگی؟ وجدان کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ ہاں، انتقال کے 3 دن لالا، میں نے اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی تھی۔ برق کے ماتھے کے جو بل تھے یکدم ختم ہوئے تھے۔ وجدان نے بہت گہری نگاہوں سے اس کو دیکھا اور سنجیدگی سے پوچھا، تو کیا معاف کیا؟ اس نے مستجاب کی آنکھوں سے ایک آنسو گال پر پھسلا اور سر بے ساختہ نفی میں ہلا۔ لالا، میں نے رات کو پھر معافی مانگی اس سے، لیکن اس نے مجھے معاف نہیں کیا۔ اور لالا، آپ کو پتہ ہے وہ بول رہی تھی وہ مضبوط بنے گی اور لالا مصطفیٰ لالا کی بات پر عمل کرے گی، لیکن وہ ان کی بات پر عمل تو کر رہی ہے، لیکن غلط جگہ پر، اور بول رہی ہے کہ وہ دادا سے بات کرے گی۔ کیسی بات؟ دونوں تقریباً ساتھ بولے تھے، یہی کہ ہم دونوں کا نکاح ختم کر دیا جائے۔ اور آپ تو جانتے ہیں نا آج کل دادا کس قدر ایموشنل ہو گئے ہیں، وہ اس بات کو پر انکار نہیں کریں گے۔ برق اور وجدان دونوں کو جھٹکا لگا اس کی بات سے۔ اس نے کہا ہے کہ اگر دادا نہیں مانے تو وہ آپ سے یا برق لالا سے بات کرے گی، لیکن لالا میرا خدا گواہ ہے میں نے نہیں چاہتا یہ نکاح ختم ہو۔ وہ لالا کی کتنی لاڈلی تھی، مجھے لگتا ہے وہ دادا سے یہ بات کرے گی، اور میں جانتا ہوں دادا مان جائیں گے۔ وہ نہایت دکھ سے بول رہا تھا۔ وجدان اور برق اب اس کو بہت افسوس سے دیکھ رہے تھے۔ کاش آج میرے لالا زندہ ہوتے، وہ کبھی مجھے اتنا دکھ میں دیکھ نہیں پاتے۔ اس کی آواز بہت نم ہو رہی تھی۔ برق ایک دم غصے سے بولا، ہاں ہاں تو ہم کو بھی مار دینا، ہم تو ہیں ہی نہیں تیرے، نہیں لالا ایسی بات نہیں ہے، وہ بس مصطفیٰ لالا کی ہر بات سن لیتی تھی نا۔ اس کی بات سن کر وجدان اپنی گمگیر آواز میں بولا، اگر ابھی جو تم نے کیا ہے نا سحر کے ساتھ ہمارے بیچ، اگر مصطفیٰ بھی ہوتا وہ بھی بغیر سحر کی مرضی کے تمہارے ساتھ کبھی نہیں دیتا، لیکن وہ جب میرے پاس بات کرنے آئے گی تو میں دیکھ لوں گا۔ مستجاب، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اگر تم نے یہی غلطی دوبارہ کری نا، خدا کی قسم میں بنا کسی دوسری بات کے تمہارا اور اس کا نکاح ختم کر دوں گا۔ مستجاب جو اپنی آنکھیں صاف کر رہا تھا بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا، لیکن ابھی بھی میں سحر کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کروں گا۔ اگر وہ دادا کے پاس جانے سے پہلے میرے پاس آ گئی تو میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر وہ دادا کے پاس چلی گئی تو انہوں نے اس کی بات مان لی تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ حتمن بولا تھا، لیکن آپ میرا ساتھ دیں گے نا؟ وہ ایک آج سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، ہاں، لیکن یاد رکھنا اگر یہ حرکت دوبارہ ہوئی تم سے تو تمہارا یہ شہر کا لالا نہیں ایک سردار وہ بھی پنچایت میں ملے گا، پھر وہی سزا تمہاری تجویز کی جائے گی۔ از دیٹ کلیئر؟ جی لالا، اب آپ سب کلیئر ہے، وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اب آپ بتائیں صاحب کیا بات ہے جو تم اتنا گمسم بیٹھے ہوئے ہو؟ وجدان نے نظر مستجاب سے ہٹا کر برق پر ذکر کری تھی۔ لالا لالا کچھ نہیں، بس حفظہ کی وجہ سے پریشان ہوں، وہ تھوڑا تھکن زدہ آواز میں بولا۔ لیکن کیوں، کیا ہوا؟ آپ کی والی نے میری والی کو پورا دن بڑا رلایا ہے۔ مطلب؟ وجدان اچنبے سے بولا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ کو یاد ہے وہ جو نکاح میں نے دونوں بہن بھائی آئے تھے، وہ اس سے پوچھا تھا کہ نکاح کیوں ہوا ہے اس کا، اور اس نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اس بات پر وہ ناراض تھی ہیں جو میری والی بالکل برداشت نہیں کر پا رہی ہے، اس لیے اس نے سارا دن رو رو کر بخار چڑھا لیا۔ ابھی بھی دوائی کھلا کر آیا ہوں، لیکن ایک پرابلم ہے ابھی بھی لالا۔ کیسی پرابلم؟ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں شام سے بات کروں اور ان کو راضی کروں کہ وہ مان جائیں، لیکن میں کیا بات کروں؟ میں تو ابھی تک ان کی پہلی دھمکی سے ہی نہیں نکلا، اب کیا بات کروں؟ ان سے آپ بات کر کے دیکھ لیں کہ کیا پتہ بات بن جائے۔ وجدان نے اس کی بات سن کر ایک گہرا سانس لیا اور سنجیدگی سے بولا، میں تم کو ابھی یہی بولتا ہوں، ابھی ان دونوں کو خود ہی اس مسئلے پر نظر ثانی کرنے دو، میری مانو تو تم بھی دور ہی رہو ان بہنوں کے معاملے سے۔ لیکن لالا، وہ ایک آواز سے بول رہی تھی۔ میں انکار نہیں کر پایا، لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے مناؤں ان کو۔ وہ تھوڑا پریشان ہوا تھا۔ چلو میں ایک دفعہ تمہاری خاطر بات کر کے دیکھوں گا، پریشان نہ ہو، کیا پتہ بات بن جائے۔
بہت شکریہ لالا آپ کا، دونوں ایک ساتھ بولے تھے۔ بر کو کچھ یاد آیا تو وہ فوراً بولا، ویسے لالا میں نے کیا سنا ہے کہ وہ مصطفیٰ لالا کا کیس ری اوپن کر رہی ہیں۔ یہ بات سن کر مستجاب کے ماتھے پر بے ساختہ بل پڑے تھے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ تیش سے بولا۔ وجدان نے گہری نظر سے اس کو دیکھا، اپنی سرد آواز میں بولا، برق مستجاب تصویر کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں، ایسے میں مصطفیٰ کے قتل کے دو رخ ہیں۔ ہم لوگ ابھی صرف ایک رخ سے واقف ہیں، لیکن اس لڑکی نے مجھے اور دادا کو تھوڑا تھوڑا دوسرے رخ سے آشنا کروایا ہے۔ اس کی باتوں میں کئی حد تک سچائی ہے۔ مجھے بھی اب لگ رہا ہے کہ اشر بیگ قاتل نہیں ہے۔ ہم محض صرف ایک دھمکی سے اس کو قاتل نہیں ٹھہرا سکتے۔ لالا آپ کیوں بھول رہے ہیں؟ وہ لڑکی اپنے بھائی کو بچائے گی ہی۔ مستجاب کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کچھ کر جائے۔ مستجاب تم نہیں جانتے، ان وکیلوں کے پاس ایک ایسی حس ہوتی ہے جو ان کو مجرم پہچاننے میں مدد دیتی ہے۔ ان کی باتیں بہت الگ ہوتی ہیں۔ اسی لڑکی کے پاس کنفینسنگ پاور بہت زبردست ہے۔ اس نے دادا کو بھی آسانی سے کنونس کر لیا ہے۔ اس نے 2 مہینے کا وقت لیا ہے مجھ سے۔ اگر یہ ثابت کر دیتی ہے کہ اشر بیگ مجرم نہیں ہے تو یہ آزاد ہو جائے گی۔ اگر یہ نہیں کر پائی تو اشر بیگ کو خود پھانسی دلوائے گی۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں جتنا سنا ہے یہ لڑکی کبھی اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتی، اس لیے ہی تو اس کے سرکل میں سچائی کے نام سے اسے جانا جاتا ہے۔ تو لالا اشر کی پھانسی کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ بر کچھ سوچتے ہوئے بولا، اگر اشر کو سزا مل جاتی ہے تو یہ چلی جائے گی، لیکن لالا وینی کی ہوئی لڑکی کب واپس کی جاتی ہے؟ مستجاب بھی تھوڑا سوچتے ہوئے بولا، لیکن اس نے شرط ہی یہ رکھی ہے کہ جس کو میں نے اور دادا دونوں نے مان لیا ہے۔ کیا واقعی دادا نے بھی مان لیا ہے؟ بر کی حیرت سے بھری آواز حلق سے نکلی تھی۔ ہاں وہی تو میں بول رہا ہوں، اس لڑکی کی کنونس کرنے کی پاور بہت اچھی ہے۔ خیر دیکھتے ہیں 2 مہینے تک کیا کرتی ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں بھروسہ ہو رہا ہے کہ اس لڑکی پر بہت الگ ٹائپ ہے۔ میں نے ایسی لڑکی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ہے۔ دبنگ ہے، کچھ تو ایسا سامنے لائے گی نا جو ہم سب کو ہلا کے رکھ دے گا، لیکن جب دیکھی جائے گی۔ میں روز آفس نہیں آ سکتا ہوں، ویک میں صرف 2 بار ہی آؤں گا، اس لیے باتیں بعد میں، ابھی بیک ٹو ورک، وہ بول کر اٹھا اور اپنے کیبن کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پیچھے وہ بھی اصابت میں سارے لا کر اس کے پیچھے میٹنگ روم سے نکلے تھے اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جاری ہے۔